अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़ुबीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ तो मैं शुरू कर रही हूँ माह मलिका बाय मरियम मुज़फ़्फ़र एपिसोड 47। तो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह कहूँगी, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। और अगर आपको मेरे पढ़े हुए नावल्स और शॉर्ट वीडियोस पसंद आते हैं तो अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको पढ़े हुए नावल्स कैसे लग रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कमेंट करके बताएं कि आप किस कंट्रीज से मेरे वीडियोस को वॉच करते हैं। साथ ही ये भी ज़रूर बताया कि इस नावल का कौन सा कैरेक्टर आपको सबसे ज़्यादा पसंद आता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस खूबसूरत से नावल को। बाब मुहाफिज। उसकी नींद बेसुकून थी। अपना ही कोई बाल गाल से टकराता तो गुलजान घबरा कर हाथ पैर हिलाने लगती। उसने तो एहतियातन 2 सिपाही भी अपने दरवाजे पर मुजर्रिद किए थे, मगर क्या इल्म वो भी माह मलिका के साथ ही निकले। तहफ़्फ़ुज़ के अमीन की बजाय तहफ़्फ़ुज़ के ख़ाइन बन जाए। चादर के अंदर सर छुपाए उसे घबराए 15 मिनट हुए थे जब दूर ही कदमों समेत नारों की सरगोशियाँ सुनाई दी। गुलजान ने ठिठकते चादर दबोची। कदम उठाने वाला यकीनन जल्दी में था। गुल ने चादर का ज़रा सा कोना हटाते दरवाजे की सिमत देखा। जब वो लकड़ी का भारी पट धाड़ से खुला, चीख कर उछलते वो भागने की नीयत से उतरी, जब पाँव फिसला और वो कंधे के बल ज़मीन पर जा गिरी। मलिका हुजूर। अंदर आती से पैसालार कुमारी भाग कर उस तक आई और कंधे से उठाया। तब तक वो निश्चय दबाते अपने आंसू जब्त कर चुकी थी। मालूम नहीं इनकी वजह चोट थी या दिल में बैठा खौफ। हमें यहाँ से निकलना है। कुमारी के बेसांस ऐलान पर गुल की दुनिया चमकी। सर उठाकर यूं देखा जैसे कह रही हो, हम माह मलिका से आज़ाद हो चुके हैं, हम अपनी दुनिया में जाने लगे हैं। बाहर अवाम ने एहतजाजी रैली निकाली है, सब के सब हॉल में जमा है और आपके खिलाफ नारे लगा रहे हैं। हमें फ़ौरन से पहले निकलना होगा। गुल का हलक तक कड़वा हुआ। वो उन गधों को कैसे समझाए। ये सब एक धोखे से कम नहीं। खुद भी कुछ घंटे कबल ही वो गधे से इंसान बनी थी। कुमारी की गिरफ्त में जकड़े वो उस राहदारी में तेज तेज भाग रही थी। सुदनों की छाँव में उसे 30-40 अफराद शोर मचाते नजर आए। उनके सामने खड़ी निगार पुरतपिश नज़रों से उनको निगल रही थी। गुलजान के जिस्म में यकदम ही झरझरी सी आई। माह मलिका की मुलाजिम इंसानियत के निचले दर्जे से भी बदतर है। कौन जाने इनके अगले कदम तले किसी की गर्दन आ जाए। फौजी सरबराह की कदम सीढ़ियों की पुश्त पर बने अपने नाकस कमरे के सामने रुके। गुल के चेहरे पर साया सा गुजरा। क्या तुम्हारी पुश्त महफूज है? फरेबकारी का चक्कर एक बार शुरू हो जाए तो उसका इख्तिताम बहुत देर बाद आता है। बच कर रहना, तुम्हारे गिर्द भी कोई धोखेबाज जन्म लेगा। मैं वो गलतियाँ नहीं करूँगी जो आपने और अलमीरा ने दोहराई। खुदा करे ऐसा ही हो। मलिका का ताज सलामत रहे, मगर मुझसे झूठ बोलकर तुमने अपनी इज्जत गंवा दी है। मुझे उस इंसान की इज्जत चाहिए भी नहीं जो मुझे कमतर समझता हो। कितना गुरूर था उन लफ्ज़ों में। क्या बोया था गुल ने और अब क्या काट रही थी वो। इस झूठी और वक्ती इज्जत के लिए उसने हकीकी इज्जत को लात मारी थी। अपनी ही पछतावों में गिरी। वो मैकेनिकी अंदाज में खुले दरवाजे से अंदर आई। आंखें बंद करते उसने खुद को झूठी तसल्ली थमाई। कोई बात नहीं गुल, मलिका बनकर बेवकूफ़ियाँ अलमीरा ने भी मारी है। जब आंखें खुली तो कमरे में 4 चेहरे नजर आए। सलाहदार रोशनदान से आती रोशनी के खात्मे पर अलमीरा दोजानो होकर आंखें बंद किए बैठी थी। रोशनदान के बिल्कुल नीचे फातिर इस्लाम चेहरा फेरे दीवार से टेक लगाए खड़ा था। कुमारी उसके साथ थी और गुल ने मौजूदगी के एहसास से गर्दन फेरी तो भौचक्का रह गई। सुरमई जलेबियाँ पहने दबीर अलसाजार कोने में बैठा फर्श पर मौजूद धूल देख रहा था। हमारे पास 20 मिनट है। इस कमरे में लगे कैमराज उन 20 मिनट तक एक ही तस्वीर चलाएंगे, इसीलिए कोई एहतजाज नहीं। और तहमल से मेरी बात सुनो, ये कुमारी से पैसालार कुमारी से मुख्तलिफ थी। वहाँ आलस और खालीपन होता था, यहाँ जिंदगी और जुनून था। नबीर यहाँ क्या कर रहा है? गुल ने झिझकते हुए सवाल किया। उसके जहन में ये ख्याल एक बार भी नहीं आया कि आखिर को अबुल सलाम ज़हूर से मिलने वो 3 ही क्यों गए थे। कुमारी की आंखें लम्हे भर को फतराई। अलसाजार, क्या तुमने उनको अपनी हकीकत नहीं बताई? कुमारी ने आंखें छोटी करते दबीर को देखा। हाँ हूँ में गर्दन हिलाता तो दूर उसने कच्चे बालों वाला सर भी नहीं उठाया। फौजी सरबराह ने गहरी सांस ली और सर पर पहनी सिक्कों की बार से सजी सुनहरी टोपी उतारी। दबीर रसाजार अबुसलाम ज़हूर के लिए काम करता है और उनका जासूस है। कुमारी का इतना कहना ही था। कमरे से सांस लेने की भी आवाज़ गायब हो गई। पलकें झपकते
گل نے کماری کو یوں دیکھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ المیرا ابھی بھی سن ہاتھ میں مصروف تھی، جبکہ لب چباتے فاتر اسلام نے ایک اس طرح بھی نگاہ دبیر پر ڈالی اور پھر فوراً کماری کو دیکھا۔ میرا باپ کہاں ہے؟ فاتر کے لفظوں نے کمرے کی ساکن فضا کو چیرا۔ شاہی زرے میں موجود عورت نے کان میں پہنا آلہ درست کیا۔ میں نے کچھ پوچھا ہے کماری بی بی؟ انداز ایک دم ہی تکلم کے اینکر جیسا ہوا۔ مر گئے ہیں؟ اس کے پرسکون جواب پر فاتر کے اندر طیش کا ابال اٹھا۔ یہ کیا ہے؟ آلے کی طرف اشارہ کرتے گل کے اپنے ہی تجسسات تھے۔ کمیونیکیشن ڈیوائس ماہ ملکہ کے مجبور مہروں کو احکامات اس کے ذریعے دیے جاتے ہیں۔ گل کے لب گولائی میں سکڑے تو تبھی ہر سوال کا جواب کچھ لمحوں کے انتظار کے بعد دیتی تھی۔ لاش کہاں ہے ان کی؟ گل کے مسائل اور دبیر کا مراقبہ نظر انداز کرتے فاتر آگے آیا۔ اس کی آنکھوں کے کنارے جلنے لگے، جبکہ المیرا ابھی بھی مسکراتے ہوئے دھوپ سینک رہی تھی۔ وہاں کھڑے وہ 4 افراد کہانی کے مختلف کردار لگ رہے تھے، جن کا مقصد، منزل اور مقام سب ہی ایک دوسرے سے اختلافی تھا۔ یہ کیا لائیں گے؟ ماہ ملکہ کی بربادی؟ یہ تو خدا باد نہیں ہے۔ کماری نے دل ہی دل میں خود پر انا للہ پڑھ لی تھی۔ ہمارے پاس صرف 19 منٹ رہے ہیں بن ظہور، مجھے سر کا منصوبہ بتا لینے دو، تمہارے سوالات کے جواب میں بعد میں دوں گی۔ کماری کی بات ٹالنا اسے سوئی کی طرح چبھا۔ آپے سے باہر ہوتے وہ ایک دم ہی اس کی طرف لپکا اور گردن سے دبوچتے دیوار سے لگایا۔ گل کی سسکی بلند ہوئی۔ المیرا اور دبیر اپنی ہی دنیا میں مگن تھے، مختلف کردار، مختلف اطوار۔ تمہارے کہنے پر میں اپنے باپ کی لاش کو لاوارث چھوڑ کر آیا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ دونوں ہاتھوں سے اپنے ہی ہم قد عورت کی گردن پر دباؤ بڑھاتے اس نے جبر کرتے کہا۔ گل ان کو روکنے کا کہتے الگ ہلکان ہو رہی تھی، وقت ختم ہو رہا تھا۔ فاتر کے مقابلے میں کماری ایک منجھی ہوئی کھلاڑی تھی۔ ایک ہاتھ سے اس کو پیچھے ڈھکیلتے دوسرے سے اس کا بازو پکڑ کر گھمایا۔ وہ ایک گھٹنے کے بل زمین پر جھکتے بے اختیار کر رہا اٹھا۔ پیچھے بیٹھی المیرا کی مسکراہٹ ایک دم غائب ہوئی۔ تم اگر سر کے بیٹے نہ ہوتے تو اس گستاخی پر میں تمہاری انگلیاں گن کر توڑتی، زہرخند لہجے میں سرگوشی کرتے اس کے بازو پر دباؤ بڑھایا۔ فاتر بھی ڈھیٹ بنا درد برداشت کرتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دے دیکھتا رہا۔ بازو چھوڑو اس کا۔ آواز پشت سے سنائی دی۔ کماری نے چہرہ بلند کیا تو المیرا کو خود کی طرف دیکھتے پایا۔ اس کی آنکھیں گہری تھی اور حواس مکمل کماری پر مسلط۔ اپنی اسی دوزانو طرز میں بیٹھی اس کی گردن اندھیرے میں ان کے رخ پر مڑی تھی۔ ہمارے پاس وقت نہیں، جھگڑنا بند کرے، دونوں کو آ کر کہتے اس نے زبردستی کماری کا بازو دبوچا، جب سپاہی نے جھٹکے سے فاتر کو آزاد کر دیا۔ المیرا البتہ ابھی بھی اسے پل کے جھپکے بھی نہ گھور رہی تھی۔ ذرے کو کھول کر آزاد کرتے نیچے وہ عام سا لباس پہنے ہوئی تھی۔ ہمارے پاس 17 منٹ ہے، میں جو کہوں خاموشی سے سننا، ٹوکنے والا اپنے پاؤں پر کلہاڑی خود مارے گا۔ ایک دم بے ہی نگاہ باری باری چاروں پر ڈالی۔ تم لوگوں کے پاس زندگی کے آخری 14 دن ہیں۔ وہ 14 دن بعد ماہ ملکہ پورے قلعے میں نشہ آور اسپرے کر کے تم سب کو بے ہوش کریں گے اور یوں تمہارا نام صفحہ ہستی سے غائب ہو کر ان کے ریکارڈز کی ایک لمبی فہرست میں شامل ہو جائے گا۔ فاتر دل مار کر اسے سن رہا تھا، گلدم ساد کر، المیرا شعور حاضر رکھ کے اور دبیر برائے نام سمجھ کر۔ کیا مجبوری ہے ان کی کہ وہ ہمیں 14 دن بعد ماریں؟ المیرا کا سوال برحق تھا۔ وہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں جن کے لیے انہیں زندہ انسانوں کی ضرورت ہے۔ بات سر پر سے گزر گئی، مگر صرف المیرا فاتر کے گلجان کا شمار البتہ عقل والوں میں ہوتا تھا۔ جھٹ سے بولتے اس کے انداز میں حیرت تھی۔ 3 ماہ، کماری کی آنکھیں چھوٹی ہوئی۔ ہمارے آنے سے قبل جہاز میں موجود لوگوں کے آئے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ کروز شپ صرف 7 دن کا سفری پروگرام فراہم کرتا ہے اور ماہ ملکہ مصر کی سیر ہر 3 ماہ بعد کرواتا ہے۔ ان 3 ماہ میں ان کی تمام تر توجہ قلعے میں ہوتی ہے اور 14 دن بعد ہمارے 90 دن مکمل ہو جائیں گے۔ آنن فانن بولتے وہ اپنے ہی لفظوں میں ہڑبڑا رہی تھی۔ اپنی اسی صفت کی وجہ سے تو وہ موت کے منہ تک آئی تھی، اب یہی صفت اسے نکالنے کا باعث بھی بنے گی۔ تم نے اتنا پکا حساب کر رکھا ہے، تسلیم کرنا مشکل تھا، مگر المیرا ذرا سی متاثر تو ہوئی تھی۔ گل نے گردن اقرار میں ہلائی۔ گل درست ہے، 14 دنوں سے پہلے کوئی تمہیں ہاتھ تک نہیں لگائے گا، یہی مجبوری ہے ان کی۔ المیرا کے آئی برو و استجاب سے بلند ہوئے۔ ماہ ملکہ والے ابوالسلام کی خودکشی کے متعلق جان چکے ہیں، اب تک یقیناً انہوں نے سر کی لاش کے پرخچے ادھیڑ دیے ہوں گے۔ فاتر کے کندھے بوجھ سے جھک گئے۔ مگر یہ سب ان کی قربانی ہے، ظہور اسلام نے یہ قربانی انسانیت کے لیے دی ہے اور اتنا عرصہ اپنی قربانی کی ٹال مٹول بس اپنے بیٹے سے آخری ملاقات کی خاطر کی ہے۔
कुमारी ने मुख्तसरन इस शिकस्तہ हाल आदमी को देखा। बे यकीनी से उसके लब वाह हुए, जबकि दिल का मलाल गहरा हुआ। वो आखिरी मुलाकात उसकी रूह पर लगी थी। वो मर जाते तो फातिह इस्लाम तुम्हें भी फौरन मार दिया जाता। माह मलिका ने अब तक तुम्हें जिंदा रखा ही इसलिए था ताकि वो ज़हूर इस्लाम को जहनी दबाव में रख सके। इस सब का मकसद? अलमीरा ने सवाल उठाया। माह मलिका आज़ा और इंसानी बेचो फ़रोख्त में मलूज़ माफिया की एक चेन है। तो फिर इस सब तमाशे की क्या ज़रूरत? ये अलग दुनिया, ये औरतों की हुकूमत, इतना वक्त ज़ाय करने की ज़रूरत? जो सवाल दिल की सतह पर था वो ज़बान की नोक पे भी आ गया। कुमारी ने जज्बात से भरपूर एक गहरी सांस आज़ाद की। कहानी। अलमीरा और गुल के तासुरात पेचीदा हुए। क्या तुम लोगों ने अब तक गौर नहीं किया कि आए दिन रियासत में कोई नया मसला पैदा किया जाता है? क्यों एक दिन भी मुकम्मल पुरसुकून क्यों नहीं गुजरता? इस बात पर तो कोई शक नहीं था। इन 1.5 माह में ऊपर नीचे मसलों में उलझते उन्होंने बेइंतहा अजीब हरकत की थी। कत्ल, लड़ाई, जलसे, फरेब, क्या क्या नहीं था इनके आमाल नामे में। वो तुम लोगों को तो मसाइल में उलझाए रखते हैं ताकि तुम लोग धोखा ना पकड़ सको, मगर जो कैमरा की दूसरी तरफ मौजूद है वो उन झमेलों से लुत्फ ज़रूर उठाते हैं। कौन लुत्फ अंदोज़ होता है? अलमीरा के माथे के शिकने में इजाफा हुआ। थकन ज़दा सांस खारिज करते उसने छत को देखा। 15 मिनट बाकी थे। क्या तुम्हें मालूम है बम्बलबी, नीचे मौजूद कैदियों को मुशक्क़त के नाम पर कहाँ ले जाया जाता है? तवज्जो का मरकज़ दबीर अलसाज़ार की ज़ात बनी। घुटनों में सर गिराए उसकी दीवार से टेक मुस्तकिल थी। गोलाई में बने इस मदफन रास्ते से हब्तुल्लाह की पैरोकारी में 3 कैदी आगे पीछे जंजीरों में जकड़े नमूदार हुए। ये इन्हें कहाँ लेकर जा रहा है? फातिल ने करीब होते उस आदमी से पूछा। ये तीनों बीमार हैं। इनमें से 2 को खून की कमी है, जबकि तीसरा दिमागी तौर पर सही नहीं। दिमागी क्या मतलब? वो खुद से बातें करता है, करीब जाओ तो भपर जाता है। कई मरतबा उसने कैदियों पर हमला भी किया है। फातिल ने दरमियान वाले कैदी को देखा, जिसकी आंखों में शब ख्वाबी की लाल डोरियां और चेहरे पर हैबत बेइंतहा थी। माह मलिका में आना तुम्हारा लिया फैसला था, मगर यहाँ से जाना वो उनका लिया फैसला होगा। क्या तुमने ये गौर किया है सईदी कि इनकी सेहत हर रोज़ इतनी गिरती क्यों है? दबीर अलसाज़ार ने सर उठाकर नज़रें फातिल से मिलाई। हमें यहाँ कब कब कुछ बताकर होता है? वो आदमी बेबसी से हंसा। हालत देख कर लगता था हंसना भी उसके लिए दुश्वार है। बगैर आस्तीन की कमीज़ जिससे निकलते बाजू पर मांस बराए नाम था। जब लब हिलाता तो पानी की किल्लत उनके बेरंग होने से वाज़ेह हो जाती। माह मलिका में आना तुम्हारा लिया फैसला था, मगर यहाँ से जाना वो उनका किया फैसला होगा। क्या ब्रो हातिम ने ये जानने की कोशिश की है कि क्यों तुम लोगों का हर इरादा प्लान के मुताबिक मुकम्मल होता है? यहाँ से फरार नामुमकिन है। लहजा गैर वाज़ेह था, मगर आंखों की लाल डोरियों में छाई वहशत और फैलती सियाही बहुत अच्छे से उसकी बात समझा रही थी। माह मलिका में आना तुम्हारा लिया फैसला था, मगर यहाँ से जाना वो उनका किया फैसला होगा। ये इन कौन थे? बेइख्तियार फातिल ने अपने दिल के मकाम पर हाथ रखा। ये है कहानी, माह मलिका की कहानी, जहाँ किरदार हम हैं और अदीब वो, जहाँ जिंदगियाँ हमारी हैं मगर फैसले उनके। ये कहानी है जहाँ किस्मत को आजमा कर ज़िंदगी को आसान बनाया जाता है और वो आसानी है मौत। ज़िंदगी अगर बाजी खेल रही थी तो खराज है, अगर मजाक कर रही तो कमाल था, और अगर लानत भेज रही थी तो सरखम के साथ कबूल है। तीनों नफूस के समात बहरी और जहन नाकारा हो गए। गुलजान ने बेयकीनी से एक कदम आगे बढ़ाया। उसके जहन में वो दिन किसी फिल्म की मानिंद बार बार चल रहा था, जब दबीर ने चिल्ला कर यहाँ से नामुमकिन फरार का एतराफ़ किया था। मुबहम बातें मत करो मिस्ट्री मैन। उसके लहजे और आंखें दोनों उजड़ चुकी थी। लंबी मसाफत की सी थकन लिए वो पहलू में हाथ गिराए इस बाइल्म को देखने लगी। दबीर अलसाज़ार हमेशा की तरह जज्बात में सफ़र था और बोलने की चाबी में कंजूस, चनांचा जवाब ना दिया और सर फेर गया। इससे पहले कि गुल गैर बर्दाश्ता होते उसे ठड्डे मारती, कुमारी ने मकालमा संभाला। माह मलिका ना सिर्फ इंसानियत की बेचो फरोख्त में मलबूस है, बल्कि वो एक बायोमेडिकल तंजीम का पैरोकार है, जिसका मकसद गैर इंसानी क़ुव्वत पैदा करके इंसानी वारोपीन जंगी हथियार तामीर करना है। सन्नाटा, ना सांस लेने की आवाज़, ना उसके अखराज का एहसास। धीरे से पलटते गुलजान के चेहरे पर आते वहशत के रंग वहाँ सब ने देखे। दीवार के साथ टेक लगाए फातिल के माथे पर हैरत का जाल था, जबकि अलमीरा किसी मकनातीस की तरह सीधी होने लगी। 11 मिनट बाकी थे। कुमारी ने तेज तेज बोलना शुरू किया।
تم جس زیر زمین پر کھڑے ہو اس تلے ایک الگ جہاں آباد ہے، وہیں پر نہ جانے کتنے انسان ان کی شیطانیت کے شکنجے میں آئے ہیں، اور اس وقت بھی کوئی 100 سے اوپر کی تعداد نیچے لیب اور چیمبرز میں بند صبح شام نت نئے اوزار اور دوائیوں کا سامنا کرتے ہیں۔ کمرے میں خوف، الجھن، ناسمجھی کے بادل سیاہ زر ہوئے۔ یہ خیال ہی کہ زمین تلے انسانی جال پل پل مر رہی ہے، یہی خیال خوفناک تھا، لیکن اس خیال کے تصور سے پہلے ان کے لیے انکشاف ہضم کرنا بھی تو ضروری تھا۔ بائیو میڈیکل لیب، انسانی تجربات، واروپین کون سی زبان میں بول رہی ہو؟ المیرا کے خجالت بھرے انداز میں کماری نے ہاتھ اٹھاتے ان سب کو شانت ہونے کا کہا۔ میں بھی یہاں ایک قیدی ہی ہوں، زیادہ نہیں معلوم۔ تمہیں یہاں آئے کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ فاتر کے تیز لہجے میں چبھن تھی۔ کماری نے تھوک نگلتے جواب دیا، 3 سال 6 ماہ۔ مصری مرد کے چہرے پر آنے والی طنزیہ مسکراہٹ نے سپہ سالار کی شخصیت کے پرخچے ادھیڑ دیے۔ 3 سالوں میں زیادہ نہیں جان پائی؟ یا سلام، یا میرے خدا! مضحکہ خیز انداز میں کہتے بس تالیاں پیٹنے کی کسر رہ چکی تھی۔ کماری نے مٹھی ضبط سے بند کی۔ جانتے ہو جو دوا تم لوگوں کے کھانے میں ملائی جاتی ہے اس کا مقصد کیا ہے؟ فاتر نے آئیبرو چکائی، گویا کہا، اب کہو اس کا مقصد ہماری ہڈیوں کو اسٹیل کا بنانا ہے۔ ہیلوسینیشن۔ اگر کل کو کوئی بچ کر یہاں سے نکلتا بھی ہے، اس کے خون میں اس ہیلوسینیشن کی بھاری مقدار کے ہونے کی بنا پر دنیا کی ہر حکومت اسے نشے گردان کر کے ریہیب سینٹر بھیج دے گی۔ کوئی اس کے سچ پر کان نہیں دھرے گا کہ تم لوگ واقعی کہیں قید تھے، جو خود کو ایک الگ دنیا مانتی تھی اور پادرانہ نظام کے راوی تھے۔ بہت صفائی سے ماہ ملکہ نے تم لوگوں کو پھنسایا ہے۔ باہر کی دنیا تم پر کبھی اعتبار نہیں کرے گی۔ آخر کو ایک نشے کی اوقات ہی کیا ہے؟ پیچھے بیٹھے دبیر نے اس کے طعنے پر کان نہ دھرے، جبکہ فاتر کی مسکراہٹ حقارت میں بدل گئی۔ المیرا کے سر پر سے تو یہ باتیں ابھی بھی اڑ کر دوسرے رخ پر جا رہی تھی، جبکہ ان تینوں سے یکسر مختلف کیفیت والی گلجان اپنی جگہ شل تھی، ساکت، بے حرکت۔ کیوں کیا یہ ایک دکان کے نام پر انڈر گراؤنڈ بزنس چلا رہی ہے؟ پلیز کہہ دو یہ سچ ہے، یہ زندگی ہے، 3 گھنٹے کی کرائم تھرلر نہیں جس میں سب غلط ہونے کے بعد بھی تم بچ جاؤ گی۔ یہی تو مسئلہ ہے، اس لیے تو زندگی اتنی بورنگ ہے۔ قبولیت کا وقت یوں بھی آتا ہے۔ گلجان کا ہوا اس کی ہر دعا رد نہیں اندازہ ہوا اس کی ہر دعا رد نہیں ہوئی تھی۔ اس سب کے باوجود بھی واروپین بنا کر کیا کریں گے وہ؟ المیرا کے سوال کا جواب دبیر کی جانب سے آیا۔ جنگی آلہ بنانا ان کا ثانوی مقصد ہے۔ بنیادی مقصد انسان کی امیونٹی، قوت مدافعت کو اتنا مضبوط بنانا ہے کہ وہ بڑی سے بڑی بیماری سے محفوظ رہے اور ایک لمبی زندگی گزارے، اس کا حکم کبھی ختم نہ ہو اور سندھ کی رکھی دولت لازوال استعمال کرے۔ فاتر اسلام اپنی جگہ پر سیدھا کھڑا ہوا۔ امورٹیلٹی، اس کی آواز میں سوال سمیت حیرت بھی تھی۔ سائنسی طور پر تو انسان کا ہمیشہ زندہ رہنا ناممکن ہے، وہ جتنا بھی جتن کر لے اس کے جسم نے ایک نہ ایک دن تھک کر ختم ہونا ہی ہے۔ پھر یہ کتنے طریقے ڈھونڈیں گے خود کو زندہ رکھنے کے؟ گلجان ابھی بھی بت بنی کمرے کے وسط میں مرکوز تھی۔ کماری نے جیب میں رکھی جدید گھڑی نکالی۔ 9 منٹ دیکھتے اس کے قدموں میں تیزی آئی۔ سب چھوڑو اور اہم بات پر آؤ جس کے متعلق تم لوگ یہاں جمع ہو۔ اطراف میں سب کو دیکھا۔ ظہور سر کے پلان کے مطابق تم لوگوں کے پاس آزادی کی راہ کے لیے بس 1 ہفتہ ہے، اس کے بعد ہر راہ پہلے سے زیادہ دشوار ہو جائے گی۔ کیا کوئی ماہ ملکہ میں بچ پایا ہے؟ ایک لخت کاٹے جانے والے جملے پر اس کی بھویں سکڑی۔ گلجان زمین کو دیکھتی ہاتھ پہلو میں گرائے کوئی تابوت سے نکلی لاش لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بے انتہا خوش تھیں، جبکہ چہرے کے پھٹے کھچے ہوئے۔ اس کے سوال پر کماری کچھ پل خاموش رہی، پھر گردن ہلاتے خود کی جانب اشارہ کیا، مگر کاش میں مر جاتی، موت ان کی غلامی سے 10 درجہ بہتر ہے۔ گلجان نے کنکھیوں سے اس کا جھکا سر دیکھا۔ تم نے یہاں سے نکلنے کی کبھی کوشش نہیں کی؟ فاتر کے لہجے میں تجسس تھا۔ کماری نے خشک لبوں سے سرد سانس خارج کی۔ وہ میری بیٹی کو مار دیتے۔ بھوری رنگت سیاہ ہوئی، تانبے آنکھوں کا تاریک پن گہرا ہوا۔ ایک عورت اولاد کی حفاظت کے تحت جدائی سہ رہی تھی۔ کیا محبت واقعی مجبور کر دیتی ہے؟ کیا ماہ ملکہ سے فرار ممکن ہے؟ دبیر السازار نے بے اختیار ہی گل کو دیکھا۔ نیم رخ پر دکھتی وہ عورت صحراؤں کی گرد چھاننے کے بعد بھی خالی ہاتھ تھی۔ اگر تہہ خانے میں موجود لوگوں پر تجربات ہوتے ہیں اور اگر وہ مار دیے جاتے ہیں تو کیا آج سے پہلے کوئی اس قلعے سے باہر نکلا؟
باہر نہیں نکلا۔ کماری کی تھوڑی گردن سے جا لگی، جھکے کندھوں سمیت گردن نفی میں ہلائی۔ المیرا عنایت کی جھیپ کر سانس روکنے کی آواز بلند تھی، لیکن بچ جانے والوں کو اب تم لوگ بچاؤ گے؟ آنکھیں اٹھا کر ان سب پر ایک گہری نگاہ ڈالی۔ فاتر اسلام کے وجود پر سر تا پیر حزن سایہ رخ تھا۔ گل جان دھیرے دھیرے دروازے سے جا لگی۔ دبیر انگلی سے زمین پر لکیریں کھینچ رہا تھا، جبکہ المیرا کو تو ابھی تک الفتائی یہ کچھ بھی پلے نہیں پڑا۔ وہ کیسے؟ المیرا نے کہا۔ دور کھڑی گل جان کے ہاتھوں پر پسینہ جمع ہونے لگا، گردن کی پشت بھیگنے لگی، پاؤں میں لرزش ہوئی۔ کہیں یاسمین تو یہاں نہیں آئی؟ کہیں اس کے ساتھ بھی تو کوئی تجربہ نہیں ہوا؟ 7 منٹ باقی ہے، اور اب میں جو بتاؤں وہ تفصیل سے سمجھنا۔ تم لوگوں کے پاس یہاں سے نکلنے کے لیے بس 7 دن ہے۔ سب کے چہرے کو نظروں کے حصار میں لیتے حتمی انداز اپنایا۔ وہاں ہر کوئی اپنی میدان جنگ میں تنہا تھا۔ دشمن فوج نے موت کا اعلان کر دیا، مگر یہاں دفاعی سمت نہ اتوار یکجا تھا اور نہ ہی حالات سب کے باہم۔ کماری کے جملے قطرہ قطرہ وقت کے ان لمحات میں گھل کر مستقبل کی روایت لکھنے لگے۔ ماضی: لاہور، پاکستان۔ 3 سال بعد اپنی سرزمین پر پیر دھرتے المیرا عنایت محسن کے وہ تمام جھوٹ اور مہکٹ پرائے ملک ہی رہ گئے تھے۔ یہاں وہ وہی سچی، کھڑی، اکڑو اور ناشکری عنایت تھی۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے باہر نکلتے اس کا ٹرالی بیگ ٹائلز پر رینگتا آواز نکال رہا تھا۔ چلچلاتی دھوپ دیکھتے یکدم اس کی بلدار پیشانی پر 3-4 متنفر بلب اور آئے۔ دوپہر کے 3 بجے اس کی فلائٹ لاہور اتری تھی۔ وہیں سے آگے اوکاڑا جانے کے لیے یقیناً اس کے بھائیوں میں سے کوئی آیا ہوگا۔ 1 ماہ پہلے اسے بھائی کی شادی کی خبر موصول ہوئی تھی۔ اندر ہی اندر اسے شک تھا یہ اس کے باپ کی کوئی چال ہے۔ آخر کو وہ ہمیشہ اپنی واپسی کا حوالہ ٹال مٹول جو کر دیتی تھی۔ المیرا پاکستان واپس کبھی نہ آتی جو محسن حسین اسے دکھ بھری آواز میں یہ نہ اطلاع دیتے کہ وہ اپنی جائیداد کا بٹوارہ کر رہے ہیں۔ پیسے ہو اور المیرا نہ آئے، یہ تو روز محشر ہی ممکن ہے۔ گہرے سبز سادہ کرتے اور سیاہ شلوار پہنے، اس کے چوڑے شانوں کے گرد روایتی شال تھی، بال گول مول سے جوڑے میں بندھے، جبکہ آنکھیں دھوپ کی تمازت کی وجہ سے چھوٹی کی ہوئی۔ اسے روڈ کی دوسری طرف ہی اپنے مطلوبہ افراد مل گئے۔ بہن کو برسوں بعد دیکھتے زاہد نے کھلکھلا کر ہاتھ ہلایا۔ 28 سالہ اس آدمی کی 4 دن بعد بارات فیصل آباد جانی تھی، اور وہ یہاں ڈرائیور کی خدمات انجام دے رہا تھا۔ المیرا کو حیرت نہ ہوئی۔ زاہد اس کے باپ کا زر خرید غلام تھا، زاروان باپ کا مقابل حاکم اور عقبی، وہ ان کی نظر انداز کردہ کنیز۔ اس کے وہیں رکنے کا اشارہ کرتے وہ گاڑی اس کی طرف لائے۔ 3 سالوں میں اس کے کنجوس باپ نے بالآخر گاڑی بدل ہی لی۔ کیسی ہو عنایت؟ گاڑی سے اترتے بڑے بھائی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جواباً المیرا نے آنکھیں گھمائی۔ زاہد کی مسکراہٹ پھیکی پڑی۔ اتنے سالوں بعد بھی وہ اپنی بہن کے دل میں جگہ بنانے میں ناکام تھا۔ سامان اٹھاؤ بہن کا۔ گاڑی کی اگلی نشست پر بیٹھے عقبی کو باہر نکلنے کا اشارہ کیا۔ وہ بھی بہن کی کاپی تھا۔ نظر انداز کرتے چہرہ باہر پھیر لیا۔ محسن حسین نے زاہد کو اچھی مصیبت میں پھنسایا تھا۔ گہری سانس خارج کرتے ہونے والے دولہے کو خود ہی جھک کر سامان اٹھانا پڑا۔ گھر میں سب کے نزدیک وہ کسی فالتو ملازم سے کم نہیں تھا۔ خدا جانے اس کی بیوی کے ساتھ کیا سلوک رکھیں گے۔ کروفر سے آگے آتے سیاہ اور سبز لبادے والی نے اگلا دروازہ کھولا۔ اترو۔ عقبی نے بات انسنی کر دی۔ سامنے بھی اس کی ہی بہن تھی۔ المیرا نے آگے آتے اس کا گریبان جکڑا۔ بے موسمی آم جیسی شکل ہے تمہاری، اترتے ہو کہ میں لگاؤ دوں؟ عقبی نے ایک کاٹدار نگاہ بڑی بہن پر ڈالی۔ دونوں کی ہم نقش آنکھوں میں غصہ تھا، ایک میں بیزار غصہ اور دوسرے میں غمزدہ طیش۔ المیرا کا ہاتھ جھٹکتے وہ اترا اور ناراضگی سے پچھلی طرف بیٹھ گیا۔ سامان ڈگی میں رکھتے زاہد نے ڈرائیور کی جگہ سنبھالی۔ کسی سے بھی بات نہ کرنے کی غرض سے المیرا ہیڈ سیٹ لگاتے باہر دیکھنے لگی۔ آواز اس میں آتی نہیں تھی، بس یہ تاثر دینا تھا کہ مجھ سے بات نہ کرو۔ دوریاں تو ہمیشہ ہی تھی، ان 3 سالوں نے تو دیواریں کھڑی کر دی تھی۔ لگتا ہی نہیں تھا اس گاڑی میں برسوں بعد ملنے والے بہن بھائی سفر میں ہیں۔ جہاں المیرا ان سے غیر دلچسپی تھی، وہیں عقبی بھی موبائل نکالے کوئی کھیل میں مصروف تھا۔ غیر معمولی سی خاموشی کو محسوس کرتے زاہد نے 1-2 مرتبہ گفتگو کا سرا ڈھونڈنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔
مصر کیسا ہے؟ نہ جانے کیسے زبان پھسلی اور اس کے خیالات کو حقیقی شکل ملی۔ ٹھیک 21 سالہ لڑکی نے باہر دیکھنے کی اسٹریک نہ توڑی۔ پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ ٹھیک، حوصلہ مند انداز کا جوابی حوصلہ پشت لہجہ۔ تم ہمیں یاد تو کرتی ہوگی۔ اس بات پر المیرا نے بگڑی ہوئی شکل بناتے گردن گھمائی۔ تم لوگوں نے مجھے سوائے مایوسی کے ایسا دیا ہی کیا ہے جو 3 سال یاد کرتی؟ زاہد نے لب بھیج لیے۔ اسٹیئرنگ وہیل پر رکھے سانولے ہاتھ اکڑ گئے۔ وحشتناک سا سناٹا تینوں نفوس کے درمیان دوبارہ سے بیدار ہوا۔ 30 منٹ تک یہ خاموشی کسی بھی آواز نے نہ توڑی۔ جب شیخ و پورہ کی سرحد پار کرتے زاہد نے بڑے بھائی ہونے کا فرض نبھایا۔ وہ بھی اب 7ویں جماعت میں ہے۔ میں نے پوچھا۔ ڈرائیور سانس بھر کر رہ گیا۔ 3 بہن بھائی تھے اس کے، تینوں ہی نمونے۔ زاروان دبئی جا رہا ہے۔ بیک مرر سے اقبی کو دیکھا جو مسلسل فون اسکرین آنکھوں کے سامنے رکھے انگوٹھے چلا رہا تھا۔ میری طرف سے جہنم میں جائے۔ مئی کی گرمی سے تنگ آتے المیرا نے گاڑی کا اے سی آن کیا۔ نیرا بی کا ایک گردہ فیل ہو گیا ہے۔ اس بات پر اس کی چڑب زبانی کو بریک لگی۔ اے سی کا بٹن ٹٹولتی انگلیوں میں ٹھہراو آیا۔ چہرہ اٹھا کر زاہد کو دیکھا تو وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ المیرا کچھ الجھی ہوئی سی مگر مسکرا رہی تھی۔ وہ بڑھیا اب تک زندہ ہے؟ اپنے سوال پر خود ہی ہنس پڑی۔ ظاہر ہے سب کا خون جلا کر ہی مرے گی۔ اپنے خالص انداز میں ہاتھ پر ہاتھ مارتے سر سیٹ کی پشت سے جوڑ لیا۔ عنایت تو بڑی ہے تم سے۔ زاہد کو حقیقتاً ترس آیا تھا۔ المیرا کے تاثرات سخت ہوئے۔ وہ قاتل ہے میری ماں کی۔ اقبی کی کھیلتی انگلیاں رک گئی۔ نظروں میں البتہ اب تک ڈشم ڈشم ہوتی گیم کا منظر تھا۔ بے بنیاد الزام نہ لگاؤ۔ زاہد کے ہاتھ جھلانے پر المیرا مکمل اس کی طرف مڑی۔ اگر وہ اتنی اچھی تھی تو کیوں دادی نے رافعہ پھپھو کی شادی ابا سے نہیں کروائی؟ زاہد ہکا بکا رہ گیا۔ دادی کو شروع دن سے پتا تھا ان کی وہ چھوٹی بہن جادو ٹونے کرتی ہے، لیکن تم سدا کے ڈرپوک۔ سچ بولنے کو تو تم نمک حرامی سمجھتے ہو۔ کہہ بھی کون رہا تھا جو خود پچھلے 2.5 سالوں سے جھوٹ کلی بادہ اوڑے تھی؟ عنایت وہ سب افواہیں اور پرانی باتیں ہیں۔ تم 3 سال بعد واپس آئی ہو، چیزیں بدل چکی ہیں۔ المیرا نے ہاتھ اٹھاتے زاہد کا مصلحت پسند انداز روکا۔ افواہیں نہیں، حقیقت ہے۔ میں نے خود کتنی مرتبہ اماں کو صفائی کے دوران تعویذ پکڑتے دیکھا تھا، مگر شاید تم اندھے ہو یا اندھے بنتے ہو۔ تعویذ کا ہاتھ لگنا جادوگر کا پتہ قطعاً ظاہر نہیں کرتا۔ اب کہ المیرا نے چڑھ کر اسے دیکھا، پھر اپنی خفگی مٹانے کے لیے پیچھے بیٹھے 13 سالہ لڑکے کو۔ ادھر دو اپنا فون۔ جب سے بیٹھی ہوں تمہارے گیم میں ریوائول اور گولیاں لوڈ ہونے کی آوازوں نے سر کھا لیا ہے۔ اس سے پہلے وہ فون چھینتی اقبی نے اپنے پیچھے چھپا لیا۔ وہ فون باہر تو پھینک سکتا تھا مگر اس ڈائن کو ہرگز نہیں دے گا۔ المیرا کا منہ اقبی کی جرأت پر قدرے واہ ہوا۔ ٹول پلازا پر گاڑی روکتے جہاں زاہد پیسے بھر رہا تھا وہیں المیرا جاہلوں کی طرح اقبی پر غصہ اتار رہی تھی۔ بچے کے دل میں یہ خیال آیا ضرور کہ کہے تم نے ان 3 سالوں میں کبھی کال کر کے یہ پوچھا کہ اقبی کیسے ہو؟ وہاں چھوڑو، تم نے تو یہاں آ کر بھی یہ بھی نہیں جاننا چاہا میں کن حالات میں ہوں۔ لیکن کہنے کا ارادہ ترک کرتے وہ سیٹ کے پیچھے چھپ گیا۔ زاہد نے تنگ آتے گاڑی کا ہارن مارا۔ دیکھو عنایت، میں نیرا بی کے معاملے میں بس مصلحت پسند ہوں۔ بس یہ چاہتا ہوں کہ ہم ایک اچھے خاندان کی طرح رہیں۔ گہری نیلی شلوار قمیض والے مرد نے سڑک کا یو ٹرن لیا۔ اچھے خاندان سینے پر سانپ نہیں پالتے۔ المیرا کے حقائق تلخ تھے اور اس کی فطرت سخت۔ اس بحث کے بعد گاڑی میں گہری خاموشی چھا گئی۔ اقبی نے موبائل والے ہاتھ اوپر اٹھا لیے۔ بھاڑ میں جائے یہ خاندان۔ ان کو گاڑی میں بیٹھا گھنٹہ ہو گیا تھا جب لال بتی کے نظارے پر ڈرائیور دولہے نے گاڑی روکی۔ تم اپنی بیوی کو الگ گھر میں رکھنا، یہ بڑھیا اس کا جینا بھی دو بھر کر دے گی۔ المیرا کے مشورہ دینے والی روح جاگی۔ ابا سے پوچھوں گا، عاجزی سے کہتے اس شخص کا چہرہ المیرا بس دیکھ کر رہ گئی۔ سمجھ نہیں آیا ترس اس پر کھائے یا اس کی ہونے والی شریک حیات پر۔ تم 28 سال کے ہو زاہد محسن، 4 دن بعد شادی شدہ کہلاؤ گے اور تم اب بھی ہر کام اپنے باپ سے پوچھ کر کرتے ہو۔ میری مانو، اپنی بیوی کو بتا دینا کہ تم میری تابعدار نہیں بلکہ اپنے سسر کی مفت کنیز ہو۔ زاہد کے چہرے کا رنگ مارے ہتک کے نچڑ گیا۔ ادھر تم سے مولوی قبول ہے پوچھ رہا ہوگا، ادھر تم باپ سے کہنا ابا جی اجازت ہے، باقاعدہ اس کی نقل چڑھاتے ایک بیزار ہنکار بھری
گاڑی دوبارہ چلنے لگی، تب بھی زاہد کی گھٹی سانس بحال نہ ہوئی۔ ازمینہ ابا کی ہی پسند ہے، آہستہ سے جرم کا اعتراف کرتے چھوٹی بہن سے نظریں چرائی۔ تم ملے بھی ہو اپنی ہونے والی بیوی سے؟ تنک کر سینے پر بازوبان تھے، وہ مسلسل اسے زاہد کی بیوی کہہ رہی تھی، اپنی بھابھی اس نے ایک مرتبہ استعمال نہیں کیا۔ ظاہر ہے جیسے وہ زاہد کو اپنا بھائی نہیں مانتی، اس کی بیوی سے رشتہ داری کیوں جوڑے بھلا؟ منگنی کے وقت ملا تھا، نظریں اب کے روٹ سے نہ ہٹی۔ اور اس کے بعد کب؟ زاہد محسن نے شکستہ سے انداز میں گردن سے نفی کی، تب تک اگوی بڑوں کی باتوں سے بیزار کانوں پر ہیڈ فون چڑھا چکا تھا۔ منگنی کو 8 ماہ ہو گئے ہیں۔ بڑے بھائی نے ہاں میں سر ہلایا۔ چھوٹے بھائی کی گولہ بازی کا شور ختم ہوا تو اسے زاہد کی بے وقوفی کی آواز صاف سنائی دی۔ المیرا ذرا سا اس کی طرف جھکی۔ مجھے ایک بات بتاؤ، تم اس کا مکمل نام بھی جانتے ہو؟ اس سوال پر زاہد جھیپ گیا۔ ادھر ادھر دیکھتے، گاڑی موڑتے اس نے جواب نہ دیا۔ المیرا ملامت کرتی، سوگ مناتی یا گاڑی اس پر چڑھا دیتی، فائدہ پھر بھی صفر تھا۔ نہ تم اپنی عزت کروا سکے، نہ اپنی بیوی کی کروا پاؤ گے، بزدل کے بزدل ہی رہنا۔ ہوں۔ شیشے کی طرف منہ پھیرتے اس نے بآواز مستقبل کا نقشہ کھینچا۔ اس کے بعد 1.5 گھنٹے کے سفر تک بہن بھائیوں کے درمیان کسی جملے کا تبادلہ نہ ہوا۔ حال کیا بگڑ چکا تھا اور کیا کیا بگڑنا باقی تھا۔ اپنے کمرے میں چت لیٹے گلجان کا دل جس تیزی سے دھڑک رہا تھا، دماغ اتنی ہی یاد دہانی سے سکون پر ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ کماری کے الفاظ زہر کا تریاق نہیں بلکہ تسمم تھے، جو بہادری میں گھل کر اس کا پور ناکارہ کر رہے تھے۔ سکڑ کر لیٹتے اس نے کانپتے گھٹنوں کو سینے سے لگایا، پورا بدن جھلستا ہوا محسوس ہوا۔ بخار کی تپش سے اس کی زبان کا ذائقہ بدل چکا تھا، ماتھے پر ٹھنڈے پسینے تھے اور اپنا ہی جسم بے آرام کر رہا تھا۔ ماہ ملکہ میں سب بے اعتبار ہے، یہاں کی ہوائیں دغاباز ہے تو یہاں کی دیواریں عہد شکن، کوئی رازدار نہیں اور کوئی بات پوشیدہ نہیں۔ کماری کی آواز نے کمرے کی وحشت بھر لی تھی۔ کانوں پر ہاتھوں سے دباؤ بڑھاتے اس نے آنکھیں بند کی۔ یہ سب ایک برا خواب ہے، بس یہ سب ختم ہو جائے گا۔ وہ آنکھیں کھولے گی، اپنے گھر میں ہوگی، یاسمین اسے چھیڑ رہی ہوگی، کچن سے اس کے پسندیدہ کھانے کی مہک اٹھے گی۔ ایک طرف آرام سے سوتی روزلین کو دیکھتے گل کے لبوں پر تبسم بکھرے گا۔ جتنا ہو سکے اتنا سوچ سمجھ کر بولنا، 1 ہفتے تک اداکاری کر لو، کیونکہ اگر ان بھیڑیوں کو کسی بھی بات کی بھنک پڑی تو جو عذاب آئے گا اس کو کسی بھی ابوالسلام کی قربانی نہیں روک سکتی۔ اس کی سسکیاں دردناک سوز کی طرح خاموشی میں بلند ہوئی۔ گلجان بہادر تھی مگر اتنی نہیں کہ تنہا وہ کر لے جس کی ذمہ داری اسے کماری نے سونپی تھی۔ خود سے لپٹی وہ 23 سالہ لڑکی تھک چکی تھی۔ وہ تمام مضامین اور لوگوں کی افواہیں جو کہتی ہے کہ کوئی انہیں کروز شپ میں دیکھ رہا ہے، یا انہیں نیند کے بعد اچانک غنودگی محسوس ہوئی، بعض اوقات ان کے دروازوں کے سامنے جوتے کا نشان بھی ہوتا ہے، یہ سب ماہ ملکہ کرتا ہے۔ جب وہ سوتے ہیں تو ماہ ملکہ سب سے خون کے نمونے لیتا ہے، پھر انہی نمونوں کی جانچ ہوتی ہے، جن کی قوت مدافعت اچھی ہو اور کوئی گمبھیر یا متعدی بیماری نہ مل پائے انہیں اغوا کر کے یہاں لے آیا جاتا ہے۔ جھوٹی متوازی دنیا میں کاش وہ کروز شپ پر نہ جاتی، وہ اس کوپن کو نظر انداز کر دیتی، وہ مصر نہ آتی، اس کی بہن نہ غائب ہوتی۔ دونوں ہاتھوں سے اپنے آنسوؤں کا گلا گھونٹتے وہ اس بات پر رنجیدہ تھی کہ جس مقصد کے تحت اس نے دھکے کھائے تھے وہ تو آج تک ادھورا ہے۔ تم چاروں کو یہاں جلدی میں لایا گیا تھا۔ اس لڑکی کا قتل کیوں اور کس نے کیا؟ میں لا علم ہوں، ایسی جانیں وہ پہلی مرتبہ بھی لے چکے ہیں۔ فرق صرف یہ تھا اس بار جان کے تحقیق کرنے کے لیے 4 سرفرے اکٹھے ہوئے تھے۔ ماتھے پر وقفے سے مکے برساتے وہ زیر لب خود کو کوس رہی تھی۔ اس کا لالچ سے اس جہنم میں گھسیٹ لایا۔ کاش وہ توجہ اور تعریف کی اتنی خواہش نہ کرتی اور سینڈی کے قتل کو نظر انداز کر دیتی۔ منظر عام پر رہنے کی خواہش اور سراہے جانے کی تمنا اس کی بغیر کنجی کی قید تھی۔ کروٹ بدلتے اس نے دیوار میں پیوست کھڑکی دیکھی۔ گل کے اندر نفرت کا ایک آتش فشاں پھٹا۔ اس قلعے سے نکلنے کے بعد 2 راستے ہیں، پہلا وہ انفرادی بھاری دروازہ جو بند ہے، دوسرا نیچے کی سرنگیں جہاں ہم جا نہیں سکتے، ورنہ ساری کھڑکیاں مصنوعی ہیں اور سارے روشن دان پہنچ سے دور۔ بستر سے پاؤں لٹکاتے وہ غسیل نگاہیں کھڑکی پر جمائے بیٹھی تھی۔ اس بات پر اس نے پہلے کبھی توجہ کیوں نہیں دی کہ صبح ہو یا شام اس کھڑکی سے روشنی ہر وقت ایک ہی سمت میں آتی ہے۔
اس سے پہلے کہ بخار میں تڑپتی لڑکی اٹھ کر کوئی جارحانہ قدم اٹھاتی، دروازے پر ایک نازک سی دستک ہوئی۔ گل جان گھبرا کر فوراً ہی بیٹھ گئی۔ قدرے توقف کے بعد دروازہ کھلا اور ایک ہنستا مسکراتا شہزادی ابیل کا چہرہ اندر آیا۔ گل جان کے دل پر منو ڈھیرا آن پڑا۔ شہزادی سرمئی بھورے لباس میں تھی، گھنے بالوں کی چٹی اور ہاتھوں میں اٹھائی سنہری تھال جس پر رکھا سرخ جام دیکھتے گل کی پیاس دگنی ہوئی۔ کچھ لوگ جن پر تمہیں اعتبار نہیں کرنا۔ آگے آتے شہزادی نے برتن صوفے کے سامنے رکھے۔ جب گل کی سماعت میں کماری کی آواز ٹکرائی، شہزادی ابیل کوئی شہزادی نہیں اور نہ ہی اردن سے متعلقہ ہے۔ ابیل ایک بنگالی بن ماں باپ کی طالب علم تھی۔ 3 سال پہلے مصر آئی اور ماہ ملکہ کے جال میں پھنس گئی۔ انہوں نے ابیل کو یقین دلوایا کہ تم واقعی ہی ایک غدار شہزادی ہو جو 23 سال پہلے دوسری دنیا میں چلی گئی تھی اور تمہاری ہی طرح نہ جانے اور کتنے بیچارے بھٹک کر اس دنیا میں چلے گئے تھے۔ پچھلے 3 سال سے وہ اسی جھوٹ کو آغوش میں چھپائے مطمئن تھی۔ جب پچھلے دنوں گل کی صحبت کے باعث اس کے یقین کے قدم ڈگمگانے لگے، ابیل کے چہرے پر دوستانہ مسکراہٹ تھی۔ گل کو بیک وقت اس پر ترس سمیت غصہ بھی آیا۔ ترس اس لیے کہ وہ بھی ان کی طرح بیوقوف بنی تھی اور غصہ اس لیے کہ وہ اب تک انہیں بیوقوف بنائے تھی۔ ابیل تم سے وفادار نہیں گل، تمہیں ملکہ بنانے کے لیے ورگلانے کا حکم ماہ ملکہ نے اسے دیا تھا۔ وہ اردن بھیجنے کے خواب جو تم اسے دکھا رہی ہو، حقیقت میں ماہ ملکہ نے اسے واپس بنگلہ دیش بھیجنے کا دعویٰ کیا ہے، صرف اس بنا پر کہ وہ تمہارا بھروسہ جیتے۔ ابیل نے قریب آتے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ جب گل جان دبک کر کھڑی ہو گئی، شہزادی کی پیشانی پر بل آئے۔ گل کو اپنی کوتاہی کا احساس جلد ہوا تو فکر مندی سے کمرے کے چکر کاٹنے لگی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے ابیل، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اگر ابیل اسے اندھیرے میں رکھ سکتی تو گل جان کیوں اس کی زندگی میں بتیاں جلائے؟ کچھ بھی نہیں کرتے وہ احتجاجی۔ گل اٹھ کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے شہزادی کی بھوری نگاہوں میں اعتماد تھا۔ گل کا دل کیا سامنے والی کو بھی یوں ہی کندھوں سے پکڑتے جھنجھوڑے اور بتلایا، تم صحیح جگہ پر نہیں ہو ابیل، تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ مگر پھر کماری سے کیا عہد اس کی زبان پر بیڑیاں ڈال دیتا۔ یہ تو کچھ ادنا لوگ ہیں، شور مچائیں گے اور خاموش ہو جائیں گے، تم کیوں ڈر رہی ہو؟ ماہ ملکہ تو بڑی بہادر ہوتی ہے۔ ابیل نے اس کا گال تھپکا، تبھی اس کے تاثرات تعجب آمیز ہوئے۔ تمہیں بخار ہے کیا؟ شہزادی کی آنکھوں میں آنے والی بے چینی صاف بتاتی تھی کہ وہ اسے کس طرز کا بخار سمجھ رہی ہے۔ مجھے کوئی بخار نہیں ہے ابیل، گل نے چور ہوتے جسم کو بستر پر گراتے دھیمے سے کہا۔ میں نے نگار جی کو بتایا تھا کہ تم بیمار ہو۔ تم نے نگار کو بتایا؟ بیزاری کا ایک ابال سے اٹھا اور گل نے تقریباً چلا کر اس کی بات کاٹی۔ ابیل کی گرفت کچی ہونے لگی۔ گل تم حالات سے واقف نہیں ہو کیا؟ لوگ اس بیماری کی وجہ سے مر رہے ہیں، تم کیسے بخار کو نظر انداز کر سکتی ہو؟ ہاں، اگر میں بیمار ہو گئی تو تم لوگوں کے کسی کام نہیں آؤں گی، اس نے کڑواہٹ بھرے انداز میں کہا۔ اب کہ ابیل کے ہاتھ سے طوطے چھوٹے، گل کے لہجے میں آج پہلی مرتبہ ابیل کے لیے تضحیک تھی۔ تم یہ شربت پیو، میں کسی کو مدد کے لیے بلاتی ہوں۔ سرخ جام سے بھرا گلاس تیزی سے اس کی جانب بڑھایا۔ گل نے چہرہ پھیر لیا، مگر ابیل بضد تھی۔ گلاس اس کے لبوں سے جڑا ہی تھا جب گل جان کی آنکھیں تیش سے کھلی اور درشتی سے گلاس دور اچھالا۔ سارا سرخ مایہ قالین پر پھیل گیا۔ ابیل تو ہکا بکا رہ گئی۔ ایسے شدید اظہار کی توقع اسے گل سے تو ہرگز نہیں تھی۔ جب منع کر دیا ہے نہیں پینا تو کیوں مجبور کر رہی ہو؟ عزت نفس عزیز نہیں؟ سختی سے ابیل کا بازو دبوچا۔ آخر اس شہزادی کی ہمت کیسے ہوئی گل کی کمزوریوں سے کھیلنے کی، اس کی دوستی کا استعمال کرنے کی، اسے فاتر کے خلاف ورگلانے کی؟ آخری سوچ پر اس کے ذہن کے پہیے رکے۔ سامنے کھڑی بوکھلائی لڑکی کو دیکھا اور پھر اپنے خیالات کو پرکھا۔ ابیل نے اسے فاتر کے خلاف بہکایا یا پھر وہ بہکی ہوئی تھی جس نے ابیل کی آمد کو بہانہ بنایا؟ میں تو صرف تمہاری فکر کر رہی ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے چاندی کو سسکتے دیکھا ہے، میں وہ تمہارے ساتھ نہیں دیکھنا چاہتی۔ گل کا دل اس عورت کی اداکاری پر اشش کر اٹھا، کتنی نفاست سے اسے دھوکہ دے رہی تھی۔ ابیل کو یہی کہا گیا تھا کہ فاتر تمہیں دھوکہ دے گا، چنانچہ تمہاری جان اس سے بچا کر تمہیں ملکہ بنا دے، تبھی وہ اسے کچھ دن کے لیے بنگلہ دیش بھیجیں گے۔ مگر گل نے سختی سے اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑے۔ مجھے مزید تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، جاؤ یہاں سے۔ سر جھٹکتے وہ چادر خود پر اوڑھتے چھپ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی ابیل کی قسمت کا راز وہ کتنی دیر تک اپنے سینے میں چھپا سکتی ہے۔
ہوکو کی طرح کھڑے شہزادی نے گل کی نظر آتے بالوں کو دیکھا اور پھر دروازے کو۔ تم میری دوست ہو گل، میں تمہارا کبھی برا نہیں چاہوں گی۔ اس کے سنہری زلفوں کو انگلیوں سے ایک آخری بار چھوتے وہ باہر کی طرف بڑھ گئی۔ ادھر دروازہ بند ہونے کی آواز آئی، ادھر گل چادر خود پر سے ہٹاتے سیدھی ہوئی۔ بالوں پر دوست کا آخری لمس اب تک زندہ تھا۔ گھٹنوں میں سر دیتے اس کے آنسو ایک مرتبہ پھر روا ہوئے۔ کاش میں تمہیں سب سچ بتا سکتی ابیل، یہی کہ سب تمہیں استعمال کر رہے ہیں، یہ تمہیں گھر بھیجنے کے بجائے قتل کرنے والے ہیں، یہی کہ تم بھی میری دوست ہو۔ مگر اب وہ تھی اس کے آنسو اور کمرے کی تنہائی۔ اگر ہم اطراف میں چھپے کیمراز کو نظر انداز کر دیں تو کماری نے صحیح کہا تھا، یہاں کا گوشہ گوشہ گناہوں کا گواہ ہے، اور کتنا انتظار کرنا ہے ہم نے۔ ناخن تراشے ماہ نگار کی جھریوں والے چہرے پر کفت تھی۔ نیم اندھیرے کمرے میں موتیا کی بھینی بھینی خوشبو رچی تھی۔ کوشش کے باوجود بھی وہ اگلتے انسانی دل کی بدبو کو چھپا نہ پائی۔ کچھ دن مزید۔ صوفے کی پشت پر سر گرائے ذبیح اللہ کی آنکھیں بند تھیں۔ نگار نے ناگواری سے ناخن تراش کو دبوچا، اور ان کچھ دنوں میں اگر ان بے وقوف انسانوں نے شور برپا کیا تو ذبیح اللہ نے سیاہ آنکھیں کھولی اور مکاری سے مسکرایا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں غیر انسانی خلل تھا۔ یہاں کی فضا میں ہماری مشق ہے، اور یہ زمین ہماری وفادار، ناتواں اور ناقص صحت والے یہ نمونے کچھ دن بعد ہمارے بہت کام آئیں گے۔ گردن پیچھے گراتے اس نے موتیا کی خوشبو اندر اتاری۔ ہماری دوا کو مزید کتنے سال لگیں گے؟ ذبیح اللہ اٹھ کھڑا ہوا، اپنا چنگل سنبھالتے۔ ماہ نگاہ پر ایک بھی نظر نہ ڈالی۔ جب تمہارا پیٹ پیسوں سے بھر رہا ہے تو تمہیں اور کیا چاہیے؟ نگار نے جھیپ کے ادھر ادھر دیکھا۔ سیاہ کافتان کو اپنے گرد اچھے سے لپیٹتے وہ عطر کے میز کی طرف بڑھی۔ ذبیح اللہ جو کمرے کے دروازے کو کھولتے وہاں سے جانے ہی لگا تھا، سامنے کھڑے وجود کو دیکھتے ٹھہر گیا۔ دل کے چھپے جذبوں نے سر اٹھایا۔ ماہ کامل ریشمی میکسی میں کھڑے اس کے سامنے سے ہٹنے کی منتظر تھی۔ ذبیح اللہ نے مسکراتے ہوئے دل کے مقام پر ہاتھ رکھتے تعظیم دی۔ کامل کی کھلکھلاہٹ پر نگار نے پہلو بدلا۔ ایک طرف ہوتے شہد آنکھوں والی رانی کو اندر آنے کا راستہ دیا۔ دروازے کے دونوں پٹ آہستہ سے بند کرتے۔ اب شیاطین کی گول میز کانفرنس کا وقت تھا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔